बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है इमरान खान को आखिर फांसी की सज़ा क्यों दी जाएगी। मैं अपने चैनल पे सच्ची कहानियाँ अपलोड करती हूँ। जिन बातों को लोग छुपाते हैं माहीन आपको बताती है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्पेक्टर गुल बीबी लिखती हैं कि मेरी उम्र 40 साल है और 40 साल की पुलिस की ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्रों में गुज़रती है, लेकिन ये केस मेरी ज़िंदगी का इंतहाई दिलखराश और अजीब व गरीब केस था। कैदी नंबर 420 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासर रहता था। ना मैं उसे मासूमियत कह सकती थी, ना ही मकार। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पुरअसरार सा था। मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि वो सज़ाए मौत का कैदी था। 18-19 साल उसकी उम्र थी। वो दुनिया को छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा उससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की सज़ा मिली है। दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत का सफ़र के लिए रवाना हो रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इंतहाई मायूसी होती थी कि मेरा उससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम गुल बीबी है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था, लेकिन इसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता था और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं इससे सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप किसी कैदी से इस तरह से बेतकल्लफ़ाना गुफ्तगू कर सकें। कुछ क़वायद ज़वाबित को मजबूरन मद्देनज़र रखना पड़ता है। आज मुझे हुक्म मिला कि कैदी नंबर 420 को 2 दिन के बाद सज़ाए मौत होगी, यानी उसकी सज़ा का वक्त आ गया था और इसे उसके लवाहकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सज़ाए मौत के कैदी को उसकी सज़ा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है, जो कैदी का हक़ होता है, और सज़ाए मौत के कैदी को वो हक़ दिया जाता है। चाहे वो अपनी पसंद का खाना खाना चाहे या किसी पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। कैदी नंबर 420 जिसका नाम इमरान खान था, उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फ़िलहाल उसके अजीज़ो अकारब उससे मिलने आए थे। माँ उसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुम्हें ये सज़ा नहीं होने देगा, तुम्हें सज़ा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सज़ाए मौत तो उसको 2 दिन बाद उसकी लिखी हुई थी, भला उसे कौन रोक सकता है। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं इमरान खान को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सज़ाए मौत का अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख़याल था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी। वो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस शौक़ से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी मुनफरिद और हैरान कुन होगी। इमरान खान को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस उसके जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे थे। मैंने उससे बड़ी हमदर्दी से पूछा, पहली बार मैंने उससे बात की थी, इमरान खान तुम्हारे मरने से पहले आपकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी तो हो गई होगी। वो बड़ा चीख के आगे से बोला, कौन सी आखिरी ख्वाहिश? यही कि तुमने अपने घर वालों से मिल लिया है, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश अभी अधूरी है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। इमरान खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि तुम लोग मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मैंने कहा, हाँ पूरी करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये तुम्हारा हक़ है। मैं उसके कम उम्री का तरस खाकर बोली, तो फिर ठीक है, मुझे अपने किसी बड़े के सामने पेश करो। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूँगा। बहुत ख़ास ख्वाहिश है मेरी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग किसी तरह पहुँचाओ बड़ों तक
یہ بات اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا کہ میں نے سوچا کہ وہ 2 دن کا تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا ملے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے عمران خان کو پیش کر دیا۔ بولو بیٹا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میں حیران تھی کہ اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب پیش آ رہے ہیں، مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں مل رہی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا اور سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو آزادانہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر میری تو جیسے منہ پہ تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا۔ دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہم کروا تو دیں گے، تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کم بخت تمہارے گھر والے امیر تو نہیں ہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو، کیوں اپنی زندگی کا آخری موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتاؤ، کھانا پینا، کسی سے ملنا ہے، ہم تمہارے سب کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو، تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر ہے، معصوم ہے، یا زیادہ عمر کا ہے یا بدمعاش ہے، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیوں سزا ہوئی ہے، تمہارا کیس ظاہر اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو، بلا وجہ یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے یہ سزا ملی ہے۔ تم کسی اور کی خواہش کرنا چاہتے ہو تو اس کا اظہار کرو، ہم تمہاری پوری کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے کوئی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ عمران خان نے بڑے اعتماد سے بولا کہ ایس پی صاحب میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی، آپ میری بات سنیں۔ ایس پی صاحب کے تو کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا تو نہیں بول دے گا۔ بہرحال عمران خان نے کہا کہ مسجد میں آپ جا کے اعلان کروا دیں کہ عمران خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تو بڑی بے ڈنگی تھی، اور عمران خان نے ہم سے وعدہ لیا اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، صبح ہونے تک آپ اسے میرے پاس رہنے دیں گے۔ عمران کی عقل مندی نے ہمیں بھی حیران کر دیا تھا، اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کوئی نہیں کرنے آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی، ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی، اور اپنے رشتہ داروں سے کیوں جھگڑا کرے گی؟ خیر عمران خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے آپ سزائے موت دے دیں۔ میں نے عمران کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اسے اس جرم کی سزا کے طور پر پھانسی دے دی جائے گی اور وہ دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں اس سے جیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ یوں ہی کہہ رہے ہیں۔ جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17-18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح سے تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ، اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے پہلے سے پلان کر رکھا ہے۔ اب عمران خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔
ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی اور اس نے اس طرح سے، یہ دلہن کے لباس میں ہی تھی، بولی مجھے جیل لے کر چلو، میں نے عمران خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا آیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہوئی۔ کہتی ہے کہ مجھے عمران خان سے ہی نکاح کرنا ہے، بلکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے اور 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں۔ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک دن ہی عمران خان کے ساتھ رہوں گی، مگر میری خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں عمران خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان کو کوئی لڑکی اتنی چاہتی تھی، اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھی۔ بات بڑی عجیب تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو خواہش کو اس کی پورا کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا اور عمران خان کو بھی جیل سے باہر بلا لیا گیا۔ آفس میں اس کو بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول کہلوایا گیا، اور عمران خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق اور وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس میں اپنی پرانی یادیں تازہ کروں گا، پھر وہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چاہے چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ عمران خان کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے۔ میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو عمران خان کے سیل میں جا کر بند کر دو۔ وہاں پر تو نہ کرسی تھی نہ بستر تھا، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر بعد باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس لڑکی کو سیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو سیل کے اندر بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ تھوڑی دیر بعد ہی لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی سی آوازیں آنے لگی، کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ عمران خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے ان کی سنی اور نہ میں نے ان پر دھیان دیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا اور وہ کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی کھول نہیں سکتا۔ کافی دیر گزر گئی، مجھے نیند آ گئی، تب ہی مجھے سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں فوراً وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو عمران خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی سیل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیں، میں عمران خان کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید عمران خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے اور اب مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کا دروازہ کھولا اور لڑکی کو آزاد کر دیا اور واپس وہاں تالا لگا کر عمران خان کو قید خانے میں ڈال کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ سزائے موت کا قیدی 420 نمبر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ عمران خان کو لے کر آئے۔ تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، تم کہیں غلطی تو نہیں کر رہی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ بات کہہ دی کہ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ قیدی کہیں گم تو نہیں ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ تو نہیں دے دیا، تو میں کیا کروں گی۔ خیر میں جلدی 420 نمبر سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے عمران خان کو آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔
وہاں میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے تم پر سختی کی جائے تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا، اس کا ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو پکڑ کر میں پٹک دوں، اور اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا اسے کسی صورت بھی میں بھلا نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر عمران خان کے ساتھ ملنے آئی ہے یہ محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ عمران خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کا لباس پہن کر جیل سے نکل کر بھاگ گیا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جاتی ہے۔ اب ہم اس لڑکی کو کیا کہہ سکتے تھے جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے کھڑی تھی؟ آپ لوگوں نے عمران کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ کہا تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، پر میں اب کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب عمران خان کو جلد از جلد ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی مردانہ جیل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عورت تو عورت ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس آیا اور ترس کھا کر میں نے اس کا نکاح کروایا۔ اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی، مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے والدین تک پہنچیں یا پھر عمران خان کو ڈھونڈیں۔ عمران خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا ہمیں اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا، مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی کہ اب میری دلچسپی کا مرکز یہ لڑکی بن گئی تھی۔ آخر وہ لڑکی کیسے عمران خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی؟ کیسے اس نے عمران خان کو اپنا شوہر مان لیا؟ کیسے اس نے سوچ لیا کہ عمران کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے؟ اتنی محبت کسی مجرم سے کسی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر عمران اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اسے اتنی محبت کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو اس لڑکی نے فوراً صاف صاف بتا دیا کہ وہ منظور علی کی بیٹی ہے اور منظور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی ہمارے سامنے کھڑی ہے تو کیوں نہ ہم ساری باتیں اس سے ہی پوچھ لیں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی بھائی کے بارے میں ایک ایک بات سچ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اسے بھائی سمجھتی ہو؟ رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ کیا ناٹک کیا ہے؟ وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں اس سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں کہ میں اسے بھائی مانتی تھی۔ تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ تم نے ہم سب کو چکمہ دینے کے لیے، عمران کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا؟ یقین مانے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آئیں گے اور مجھے کیسے یہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور میں ان کی ذمہ داری ہوں، اور وہ ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدل لوگوں کی طرح نہیں بھاگیں گے۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر گئی۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بتاؤں کہ دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام نازیہ ہے اور میری بڑی بہن کی منگنی عمران سے ہو چکی تھی۔
عمران خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی کوئی وقت ایسا آیا ہوگا جب عمران کسی سے ڈر کر بھاگا ہوگا۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا ہے، یعنی ہمارا پھپھو زاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا عمران بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی عمران بھائی سے کر دی تو وہ ہمارے گھر آنے جانے لگے۔ گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات عمران بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ امی ابو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ عمران بھائی کی کیونکہ منگنی ہو چکی تھی، ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن چکا تھا، اور ہم دونوں بہنیں اس وقت گھر پر تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے۔ میں سمجھ گئی کہ آپی سے کوئی بات کرنے آئے ہوگے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا کہ شاید ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ لوگ گاؤں کے بدماش تھے جن کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجی کی کہ ہم اکیلی بہنیں گھر میں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر عمران بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر عمران بھائی ان لوگوں کے ساتھ الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک آدمی نے بہت غلط بات کر دی کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور یہ اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے۔ ہم 3-4 ہیں اور پیسے بھی ان لوگوں کو اچھے مل جاتے۔ یہ بات سن کر عمران بھائی سے رہا نہیں گیا۔ ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی کہ عمران بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہونے والی بیوی کے بارے میں کوئی اتنی غلیظ بات کرے اور کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ عمران بھائی نے اس وقت ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ اکیلے تھے، اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی تھا کہ ہم بہنیں بھی گھر میں اکیلی تھی، ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے ان کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ اب تو یہ معمول کا تماشا بن چکا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے۔ اماں ابا یوں ہی جب ادھر ادھر جاتے تو وہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگ جاتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور ایک آدمی اس کی کھڑکی توڑ کر ایک بدماش اس کے کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت عمران بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ عمران بھائی کے ہاتھوں سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر بولی گئی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت ہوتی، یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پہ کوئی حملہ کرنے آئے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر آگے جواب میں پھول برسائے نہیں جاتے۔ عمران بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا، ان پر کسی قسم کا کیس نہیں بنتا تھا، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ جو تھے وہ طاقتور تھے، انہوں نے عمران بھائی کی زندگی جو تھی وہ عذاب بنا دی۔ پہلے 6 ماہ تو وہ ادھر ادھر روح پوش رہے، مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور اب اگر وہ یہاں سے نکلتے ہیں تو یہی لوگ جو ہیں وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے۔ انہوں نے ہمارے گھر بلا وجہ نظر رکھی ہوئی تھی اور ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے تھے۔ عمران بھائی کی جو والدہ ہیں، جب ان سے آخری ملاقات کرنے آئی تھی تو انہوں نے یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا کہ میری اماں نے انہیں قسم دے رکھی تھی کہ میری بے شک دوسری بیٹی بھی قربان ہو جائے لیکن میں آپ کے بیٹے کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان میں جتنی ان کی عمران بھائی کی ضرورت ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہوگی۔ میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا۔ بس اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ عمران کسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا۔ راتوں رات جا کر اس نے اپنا کیس اس کے سامنے رکھا
اور وہ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے کچہری کی سلاخوں سے بچا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل کے بعد ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت عمران خان کو نہیں بنتی تھی، نہ ہی عمران خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ ہی صفائی کا موقع دیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ کیس چلنے کے بعد عمران باعزت بری ہو گیا، کیونکہ وہ نہتا تھا، اس کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں تھا اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی اسلحہ ایشو ہوا تھا۔ حتیٰ کہ عمران خان کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو شاید نہیں، یقیناً یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھ لی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے بھی کبھی میں نے کسی کو بری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا، کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتی پھروں۔ یہ واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میک شور کر لیں کہ آپ نے ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ فی امان اللہ۔